नाज़रीन मोहतरम, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीअना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसना मौलाना व मौलुल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, आपकी खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की दुआओं के सिलसिले को लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि रमज़ानुल मुबारक में हमें अल्लाह से क्या मांगना चाहिए, अगर इसका मोतबर ज़रिया तलाश करना है तो माह मुबारक रमज़ान की हर रोज़ की दुआ में जो अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने परवरदिगार आलम से बातें तलब की हैं, जो चीज़ें तलब की हैं, वही हमें मांगना चाहिए। आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि एहसान, गुज़श्ता गुफ्तगू हमारी एहसान पर थी कि खुदाया मुझे नेकियां करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, नेकी को मेरे लिए पसंदीदा करार दे दे। तो नेकी के अच्छे आसार और नताइज क्या होते हैं? अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की रिवायत के मुताबिक सबसे पहला जो नतीजा नेकी के बदले में हमें मिलता है, जो आसार हमारी ज़िंदगी पर मुतरत्तिब होते हैं, उनमें सबसे पहली बात है लुत्फ़ इलाही। अल्लाह का लुत्फ़ नेकी करने वालों पर ख़ास हो जाता है। जो भी नेकी और एहसान करता है उसकी ज़िंदगी में अल्लाह का ख़ास लुत्फ़ और करम होता है। चनांचे परवरदिगार आलम कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाता है कि व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह हमेशा नेकी करने वालों के साथ है। दूसरा, मोहब्बत इलाही। नेकी करने वाला मोहब्बत इलाही का मिज़दाक़ बन जाता है। जो भी नेकी और एहसान करता है खुदा उससे मोहब्बत करता है। चनांचे इरशाद इलाही है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से को दोस्त रखता है, मोहब्बत करता है। तीसरा, दुनिया और आखिरत की भलाई उसको मिलती है। परवरदिगार आलम का इरशाद है कि वक़ील अल्लज़ीन इत्तक़ू माज़ा अंज़ला रब्बकुम क़ालू खैरन लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना वलदारिल आखिरत व खैर, कि जो शख्स भी, और जब साहिबान तक़वा से कहा गया कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल किया है, तो उन्होंने कहा सब खैर है। बेशक जिन लोगों ने इस दुनिया में नेकियां की हैं उनके लिए दुनिया में भी नेकी और आखिरत में का घर भी बहरहाल बेहतर है। चौथा, जो नेकी के नतीजे में इंसान को हासिल होता है वो सुकून और इत्मीनान है। खुदावंद करीम इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैल वन्नहार सर्रन व अलानियतन फ़लहुम सिर्रन व अलानियतम फ़लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नून। जो लोग अपने अमवाल को राह खुदा में रात में और दिन में खामोशी से और अलनिय तौर पर खर्च करते हैं, उनके लिए परवरदिगार के नज़दीक अज्र भी है और उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम होगा। यह आय करीमा इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में
نازل ہوئی ہے۔ آپ کے پاس 4 درہم تھے اور آپ نے اس کو ایک ایک کر کے مختلف اوقات میں راہ خدا میں خرچ کر دیا، تب اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ 5واں نتیجہ اور آثار جو نیکی کا ہے وہ ہے رفعت اور بلندی۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مع الاحسان تکون الرفعہ، بلندی اور رفعت نیکی اور احسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی جو کوئی نیکی کرے گا وہ بلندی پر پہنچے گا، رفعت پر پہنچے گا۔ 6، حسن عاقبت، یعنی عاقبت بخیر، اس کا اینڈ اچھا ہوگا، اس کا آخر اچھا ہوگا، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، من احسن الی الناس حسنت عواقب، جو بھی لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرے گا وہ عاقبت بخیر ہوگا، اس کی آخرت بخیر ہوگی۔ ان کے علاوہ نیکی اور احسان کے اور بھی نتائج اور آثار ہیں جن کا ذکر مختلف حدیث میں آیا ہے۔ اور دعا کا دوسرا فقرہ تھا وَكَرَّحَ إِلَى فِيهِ الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ، فسق یعنی حق کے دائرے سے خارج ہو جانا۔ لغت کی کتابوں میں فسق کے معنی خروج الشیء عن شیء علی وجہ الفساد، ایک چیز کا ایک چیز سے باہر ہو جانا اس چیز کے فاسد ہونے کی بنا پر۔ شریعت کی اصطلاح میں بھی فسق کے معنی اسی سے لیے گئے ہیں، یعنی بندے کا شریعت کے حدود سے خارج ہو جانا، اس کو فسق کہتے ہیں، اور وہ خروج گناہ صغیرہ کے ذریعے ہو یا گناہ کبیرہ کے ذریعے ہو، کفر و نفاق کے ذریعے ہو۔ بطور خلاصہ ہر وہ گناہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جائے، اس کو اور اس کے دل کو تاریک کر دے، اور وہ فسق اور عصیان کہلاتا ہے۔ فسق کے مصادیق قرآن کریم کی روشنی میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلا فسق کا جو ماڈل ہے، جو اس کا مصداق ہے، وہ ابلیس ہے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، ابلیس جنات میں سے تھا، بس اس نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی، سرپیچی کی۔ اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، تب سب نے سجدہ کیا الا ابلیسا، سوائے ابلیس کے۔ تو سجدہ نہ کرنا، آدم کا سجدہ نہیں کرنا، آدم کا انکار نہیں تھا بلکہ حکم خدا کا انکار تھا۔ دوسرا، غیر شرعی ذبیحہ کھانا۔ شرک کا جو فسق کا جو مصداق ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، چونکہ یہ فسق ہے۔ ذبح کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ذبح کے وقت ذبح کرنے والا اللہ کا نام لے۔ اگر کسی نے اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا تو اس ذبیحے کا کھانا حرام ہے اور یہ فسق میں شامل ہوتا ہے۔ تیسرا، حج میں سے حج کے جو مقررات ہیں، جو شرائط ہیں، ان دستور العمل سے سرپیچی کرنا بھی فسق کہلاتا ہے۔ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں جماع اور طاعت خدا سے خروج اور جھگڑا منع کیا گیا ہے۔ تفسیری روایات میں ہے کہ مذکورہ آیت میں رفث یعنی جماع، فسق یعنی جھوٹ کے ہیں۔ چوتھا، مومن کے نام کو برائی کے ساتھ یاد کرنا۔ انسان کو اس کے پرانے اس کی عادتوں کے اعتبار سے یا اس کے جسمانی
خد و خال کے اعتبار سے کسی کو پکارنا یہ بھی فسق کے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اپنے برادر ایمانی کو اس کے بری عادتوں یا برے ناموں سے پکارنا، یاد کرنا، یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ آیت میں اہل ایمان سے خطاب ہے کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکاریں اور ایمان لانے کے بعد ایک دوسرے کو بری نسبتوں سے یاد نہ کریں، کیونکہ یہ فسق ہے۔ تفسیر المیزان میں ذکر ہوا ہے کہ مذکورہ آیت میں اسم سے مراد ذکر یعنی یاد کرنا، کسی کو برے ناموں سے یاد نہ کرو، اس کی بری عادتوں سے یاد نہ کرو۔ پانچواں، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، اس کو بھی فسق، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور اپنے دعوے پر 4 گواہ بھی نہیں لاتے ہیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا، اور یہ لوگ فاسق ہیں، یہ قرآن ان کے سلسلے میں کہتا ہے۔ ان کے علاوہ قرآن کریم میں فسق کے اور بھی مصادیق ہیں، احادیث معصومین میں بھی کئی ایک فسق کے مصداق بیان کیے گئے۔ فسق اور عصیان میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ فسق اور عصیان دونوں ہی گناہ ہوتے ہیں، ہر فسق جو ہے دونوں گناہ ہوتا ہے اور ہر معصیت گناہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حکم خدا کی خلاف ورزی کرنا، اس کو معصیت کہتے ہیں، عصیان کہتے ہیں، اور اسے انجام دینے والے کو عاصی کہتے ہیں۔ تو خدا کے حکم کو انکار کرنے والا، اس کی مخالفت کرنے والا گناہ گار کہلاتا ہے، اور بار بار گناہ کرنے والا فاسق کہلاتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فاسق عاصی سے بڑا معاملہ ہے، اگر کوئی ایک بار گناہ کر دے تو اس کو عاصی کہتے ہیں، معصیت کرنے والا، لیکن وہ گناہ کو بار بار دہرائے تو اسے فاسق کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس کے علاوہ وحرم علیہ فیہ السخط والنیران، عربی میں سخط اس شدید غضب کو کہتے ہیں جو عذاب اور عقوبت کا سبب بنتا ہے، اور یہ رضا الہی کی ضد ہے۔ رضا، اللہ کے راضی ہونے کے مقابلے میں جو لفظیں آتی ہیں وہ جو ہے سخط کہلاتی ہیں، یعنی اللہ اگر راضی نہیں ہے تو اس کو سخط کہتے ہیں، جس کا نتیجہ حبط الاعمال، اس کے اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں، ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم۔ اس کے سلسلے میں آیا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ان باتوں کا اتباع کیا جو خدا کو ناراض کرنے والی ہوتی ہیں، اور اس کی مرضی کو ناپسند کیا، جو خدا راضی تھا جس چیز سے اس کو ناپسند کیا، تو خدا نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، اور جو ہے وہ سخط کہلائے، یعنی سخط الہی سے مربوط گفتگو۔ اور دوسری تاریخ کی دعا میں وجنبین فیہ من سخطک و نقماتک کے ذیل میں تفصیل سے ہو چکی ہے۔ نیران سے مراد دوزخ کی آگ ہے، جس میں خدا کی نافرمان بندے کو قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ کوئی بھی عذاب آتش دوزخ سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ ہم اس دردناک عذاب کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم دنیا کی معمولی سختیوں کے مقابلے میں کمزور نظر آتے ہیں تو پھر آخرت کی سختیوں کو کس طرح سے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ لہٰذا کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میری کمزوری کو دنیا کی قلیل تکلیفوں کے مقابلے میں
تو بھلا میں آخرت کی بلاؤں اور وہاں کے عذاب کو کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ لہٰذا جو ہے پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم نیکیوں کو بھی انجام دیں اور گناہوں سے بھی دور رہیں۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔